बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, 76 साल में पाकिस्तानी अवाम ने पहली दफ़ा अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव को रद्द करके वोट डाला और तहरीके इंसाफ पीटीआई के बानी चेयरमैन को वादिया फतह दिलाई। लेकिन 76 साल में बदतरीन धांधली जिसका तस्वुर भी नहीं किया जाता था। 40,000 को 1,40,000 कर दिया, 1,40,000 वालों को 40,000 कर दिया, और इस पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। नाज़रीन, मैंने एक फकीर के बारे में सुना है, वो खरात लेता था, फकीर था, लेकिन उसे कोई पता चल जाता था कि अगर कोई चोरी का पैसा उसे दे रहा है, डकैती का दे रहा है, या जालसाजी से किसी हकदार का हक छीन के उसे दे रहा है, तो उससे वो भीख नहीं लेता था। लेकिन आजकल देखा है, कुछ लोग जालसाजी से, फराड से बदल के ओहदे ले लेते हैं। ये लोग उस फकीर से भी बदतर हैं जो हराम के पैसे की भीख नहीं लेता था, चोरी के माल की भीख नहीं लेता था, जालसाजी से कमाए गए माल के लिए अगर जो ओहदा जालसाजी और फराड और चोरी के वोटों से ले ले, वो उस फकीर से भी कितना बदतर होगा, इसका अंदाजा आप खुद कर लें। इंसान कभी कभार अपनी नजरों में भी इतना गिर सकता है, उठ नहीं सकता। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में ऐसा ही हुआ। 8 फरवरी को लोग जीते, कामयाब हुए अवाम के वोटों से, आपके वोटों से, लेकिन 9 फरवरी को उनको हरा दिया गया। 5 घंटे नताइज किसने देर किए, किसने नताइज कराए, इस दौरान किस किस की मुलाकात हुई, ये राज जब खुलेंगे तो कई पर्दा नशीनों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, इज्जत वो नहीं होती जो बदनामी से कमाई जाए, चोरी से, जालसाजी से, फराड से, किसी हकदार का हक लेके। इज्जत वो होती है जिसे अल्लाह इज्जत के साथ दे। तो लिहाजा रसवाई से कमाया हुआ ओहदा या कोई भी मकाम रसवाई का ही बायस बनता है। जिन्होंने जालसाजी से अगर जिस किसी ने भी सीटें जीती हैं, एमपी या एमएनए, और जिन्होंने उसकी मावनत की है, वो अपना अंजाम इसी दुनिया में देखेंगे। दूसरी तरफ बहुत सारे डीआरओ ऐसे हैं जिन्होंने नताइज बदलने से इनकार कर दिया था, उनको भी सलाम, उन खामोश मुजाहिदों को भी सलाम। अब आ जाते हैं नाज़रीन मौजूदा हकीकत की तरफ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की कामयाबी के बाद 100 मुबैना जो इब्तदाई इतलात है, 75 सीटें लेने के बावजूद भी जिन्हें तब्दील कर दिया गया, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। कुछ पुलिस अफसरान ने अपना जमीर भी बेचा, और जो कानून ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी अपना हलफ भी बेचा, और नाहक जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। किसी हकदार का हक छीनना किसी भी चोर और डाकू का काम होता है, ये मुहाफिजों का काम नहीं होता। ये मैं ओवरऑल एक पोजीशन बता रहा हूँ जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल बताता है। पाकिस्तान तरीके पीटीआई की पकड़ दकड़ आज भी जारी है। पुलिस ने एक मरतबा फिर पीटीआई के रहनुमाओं की पकड़ दकड़, तशद्दुद का सिलसिला तेजी से शुरू कर दिया है। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, पुलिस हकदारों से हक छीनने के लिए दबाव डाल रही है। खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर सानिया 9 मई जैसा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो कभी हो इस मुल्क में, उसकी भी मजम्मत की जाती है, 9 मई जैसा भयानक वाक़या दोहराना कुछ कुछ लोग साजिशी अनासर चाहते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दानिशमंदी से फैसला करते हुए आज का एहतजाज मोहर कर दिया है। क्योंकि एक भी जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे कोई सरकारी मुलाजम हो, ये सब हमारा खून है। हमें एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसीलिए तरीके इंसाफ ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए एहतजाज मोहर कर दिया, और तरीके इंसाफ के रहनुमा ने इमरान खान बानी पाकिस्तान पीटीआई की जेल से हदायत पर अब कहा है कि पंजाब भर में मशकूक इतलात मसूल हो रही थी कि कुछ शरपसंद अनासर आज के तमाम कोई गड़बड़ करना चाहते हैं, और जिसमें जानी जानों का, इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन्होंने आज का तो मुल्क भर में तमाम एहतजाज मोहर कर दिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर जो इस वक्त एक अमाजगा बन चुकी है मुबैना धांधली की, उसके खिलाफ एहतजाज जारी है। और हमें यकीन है
جس نے بھی احتجاج، جس نے بھی گڑبڑ کیا، جعل سازی کی، جیتے ہوں کو ہرایا ہوں کو جتایا، قانون کی گرفت میں نہیں تو اللہ کی گرفت میں ضرور آئیں گے۔ ناظرین، اس احتجاج کو مہر کرنے کے بعد ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں اور پورے ملک میں ہو رہے ہیں، جہاں نتائج تبدیل کیے گئے۔ الیکشن کمیشن دونس دھاندلی جاری ہے، میڈیا تک کو ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں سے روکا جا رہا ہے، میڈیا کو حقائق معلوم کرنے سے روکا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، سچ نہ بولو۔ امیدوار بھی اندر ریٹرننگ افسروں کے پاس کو جانے سے روک رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، انہیں تشدد زیادتی کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی دھاندلی سے چھینی ہوئی اپنی نشستیں واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ اب یہ سارا انحصار عدالتوں پہ ہے۔ چرچل نے ٹھیک کہا تھا کہ پہلے پتہ کرو، اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو وہ نہیں ڈوبے گا، لیکن اگر عدالتیں انصاف نہیں دے گی تو ملک کا چلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ ایک کٹھن وقت سے پاکستان گزر رہا ہے، لیکن اس موقع پر 20 ماہ سے ناانصافیوں اور 31 سال قید کھانے کے باوجود بھی عمران خان مضبوط اعصاب سے 8 فروری کے الیکشن کی جیت پر قوم کو مبارکباد اور عوام کو اور امیدواروں کو ہمت اور آئینی اور پرامن طریقے سے جدوجہد جاری رکھنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے شرپسند عناصروں کی ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کو ناکام بنا دی ہے۔ احتجاج مہر کر کے اب عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جیتوں کو ہراتے ہیں، ہاروں کو جیتنے پہ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب سمیت خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے نومنتخب اراکین کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دی ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں وفاق میں حکومت سازی کے لیے اراکان سے رابطوں کی ذمہ داری امیر نیازی صاحب کو سپرد کی گئی ہے۔ کے پی کے میں رابطوں کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور کو، جبکہ پنجاب میں نومنتخب رابطوں میاں اسلم اقبال کو کی گئی ہے۔ ناظرین، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومتیں تھی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کسی بھی طور پر پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے اور ہر ممکن اقدامات کریں گے، لیکن جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکے۔ ووٹوں سے عوام نے جتا دیا، لیکن رزلٹ کو جس تیزی سے 50 سے زائد پی ٹی آئی کے مطابق تبدیلی کی گئی، وہ قابل افسوس بھی اور جمہوریت دشمنی بھی ہے۔ اور سرکاری افسران نے جنہوں نے یہ کیا، انہوں نے اپنے خلف سے توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں تحریک انصاف نہ آئے، چاہے اس کا انجام کوئی بھی ہو، لیکن اتنی واضح اکثریت سے پتہ لگ گیا کہ پاکستان کی قوم ظلم زیادتی جاننے کے باوجود اندر سے ضمیر مردہ نہیں ہے، اور انہوں نے ووٹ دی ہے۔ اور جن لوگوں نے اگر کہیں رزلٹ چینج ہوئے ہیں تو انہیں شاید اس دنیا میں نہیں تو عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو سیٹوں کی بندر بانٹ میں آپس میں دستوں گریبان ہو رہے ہیں، لیکن انہیں تینوں جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے مل بیٹھ کے چوری کا مال بانٹ بونٹ کے نہیں کیا تو آپ کے خلاف پھر یاد رکھ لیں ڈیالہ جیل میں بندے بانی تحریک انصاف کی حکومت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جن سیٹوں کے نتائج ان کیا ان کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے نہیں ملتا۔ بہرحال پورے ملک میں احتجاج جاری ہے ناانصافی اور ظلم کے خلاف۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر امان نے کہا 9 فروری کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، مینگن جیت گیا، لندن سے آیا شیر ہار گیا۔ بینگن بتاؤں پرچ پیالی جیت گئی لیکن شیر ہار گیا۔ ہارے شیر کی وننگ سپیچ پر تمام میڈیا سخت تنقید کر رہی ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ یہ محاورہ میں نے ویسے کہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ سب سے مترازع الیکشن ہوئے ہیں۔ 2 سال تک پری پولنگ جاری رہی اور جس کی مثال ظلم و زیادتی نہیں ملتی۔ پھر یحییٰ خان ماڈل آیا، ہم نے سرگودا اور فیصلہ آباد پی ٹی آئی کے مطابق راولپنڈی اور جہاں جہاں بھی ہمارے کامیاب امیدواروں کو ہرایا گیا، ان امیدواروں کے نتائج کو چیلنج کیا ہے۔ ہمارے امیدواروں نے تمام حلقوں میں جیتے تھے۔ نواز شریف 9 فروری سے اب تک بلٹ کے زور پر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیتی ہے اور جس پر وہ عوام کی شکر گزار ہے کہ عمران خان کا دیا ہوا سیاسی شعور نے عوام کو بکنے نہیں دیا۔ الیکشن میں پی ٹی آئی کے مطابق 179 سے زیادہ حلقوں میں وہ اکثریت بغیر مخصوص نشستوں کے لے گئے اور 2/3 میجورٹی ایک آخری مثال ہے کہ 20 مہینے
نہ کینڈیڈیٹ حلقے میں گیا، نہ دفتر کھولنے دیا گیا، نہ کمپین چلانے دی گئی، بینر لگانے دیے گئے، نہ بعض جگہوں پر پولنگ ایجنٹ نہیں لگانے دیے گئے، بعض جگہ پر کنوینس کہیں نہیں چلی، لیکن پھر بھی عوام نے سائیکل، پیدل اور گاڑیوں میں جا کر اپنی ووٹ کی امانت کی پرچی عمران خان کے امیدواروں کے نامزد کی، جس کا نام بھی نہیں جانتے تھے وہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی، پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو انقلاب اور بانی پی ٹی آئی کا سونامی آ گیا، اب عوام کو روکا نہیں جا سکتا، جو ریت کی دیواروں سے موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پانی کے ایک چھوٹے سے ریلے میں بہہ جائیں گے اور آخر حق کی سچ کی جیت ہوگی، اور عوام نے جسے ووٹ ڈالا ہے، فی الحال یہ پی ڈی ایم طرز کی حکومت بنا بھی لے، وہ چند دنوں کی مہمان ہوگی۔ علیمہ خان نے کہا اب عوام کو نہیں روکا جائے گا، قومی اسمبلی کی 180 نشستوں پر سے زائد فارم 145 کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لیڈ سے 20-30 ہزار سے جیتے ہیں، اور امیدوار فارم 45 کی حفاظت کرے، اب ثبوت چھیننے کے لیے چھاپے مارے جائیں گے اور ان سے 45 چھیا جائے گا، اور 47 کو گڑبڑ کرنے والے بعض ڈی آر او ذمہ دار ذرائع کے مطابق شرمندہ ہیں، اور انہوں نے بے بسی کی داستانیں بھی سنائی ہیں۔ ہم ان کے نام لے کے انہیں مزید مشکل میں نہیں ڈالیں گے، یقین ہے کہ ملک میں عدالتیں اور اہم ادارے انصاف کا راستہ کھولیں گے۔ جبکہ عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کا کہنا ہے کہ تم لوگوں کا شکریہ جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ دوسری طرف ایم کیو ایم ہاری سیٹوں پر مبینہ طور پر جیتنے کے دعوے دار ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات کس کے کہنے پہ ہوئی؟ ایم کیو ایم کس کے کہنے پہ نون کو ملی؟ کیا اگر یاد رکھیں ناظرین، ایک شخص کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور کروڑوں لوگوں کے ووٹ کی چوری کر کے جنہیں جتایا گیا ہے، وہ مذہبی اور قانونی دونوں لحاظ سے جرم ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، گرفتار کی جاتی ہے، سزائیں دی جاتی ہے، انہیں عہدے نہیں دیے جاتے، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے ادارے اور عدالتیں پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے، اور جعل سازی کرنے والوں کو چہرے دنیا میں دکھائیں گے، اور اصل جسے عوام نے جتایا ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، اور کہیں اگر کوئی دوسری جماعت بھی جیتی ہے تو فیصلے جو غلط ہوئے ہیں اسے واپس کر لیں۔ انسان اپنی غلطی سے اصلاح کرتا ہے، غلطی پر اترانے سے نقصان ہوگا۔ ناظرین، صاحب علم کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عوام نے جو ووٹ دے کے ایک نئے صبح کی روشن کیا ہے، ملک میں آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش کی گئی تو نقصان ہوگا، اور آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش کرنے والے بھی خدا نہ خواستہ انہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا صرف اور صرف ایک راستہ، سچ بولو اور جیتنے والوں کو کامیابی کے ہار پناؤ اور ہارنے والوں کو گلے لگائیں۔ اس سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، اور پاکستان میں استحکام بھی آئے گا، اور معاشی ترقی بھی آئے گی۔ پوری دنیا، امریکہ، یورپی یونین، آسٹریلیا نے پاکستان کے انتخابات پر دھاندلی کے بے پناہ الزامات لگائے ہیں۔ اس دھاندلی کے الزام کو رد کر کے جیتنے والوں کو ہی کامیابی دے کر پاکستان کی عزت وقار کو مزید باوقار بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔